मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज का दिन यानी जुमे का दिन इंतहाई मुक़द्दस, इंतहाई मोहतरम और बेशुमार इनामात हासिल करने का दिन होता है। इस दिन के बहुत सारे अमाल में से एक अहम तरीन अमल जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया था वो खुतबे का अमल था। खुतबे में दर हकीकत ईमान वालों को वो सब कुछ बताना होता है जिसकी ईमान वालों को मौका ब मौका नौ बनों की ज़रूरत पेश आती है। ये खुतबे का अमल इतना अजीम अमल है कि अहादीस में आता है जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में आना शुरू होते हैं तो मस्जिद के गेट पर फरिश्ते रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं और जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसका नाम दर्ज होता है और उस शख्स को एक ऊँट सदका करने का सवाब लिखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो शख्स आता है उसको एक गाय सदका करने का सवाब लिखा जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जो शख्स आता है उसको एक बकरी सदका करने का सवाब, और चौथे नंबर पर जो आता है उसको एक मुर्गा सदका करने का सवाब, और पाँचवें नंबर पर जब जो शख्स आता है उसको एक अंडा सदका करने का सवाब होता है। और उसके बाद जब खिताब शुरू हो जाता है तो फरिश्ता वो नाम अमाल बंद कर देते हैं और खिताब सुनना शुरू करते हैं कि बयान करने वाला क्या बयान कर रहा है। इस खिताब में असल मुराद वो खुतबा है जो दूसरी अजान के बाद शुरू होता है। उस खुतबे में खुतबा देने वाला इमाम, खुतबा देने वाला खतीब क्या बयान कर रहा है, दरअसल फरिश्ते उसी को नोट करते हैं। लेकिन चूंकि अब सदियों से हमारे इमामों का रवैया ये है कि एक मुतय्यन खुतबा वो ज़ुबानी याद करते हैं और वही पढ़ते हैं, उसके अलावा जो दीन के बाद कहनी होती है वो दीन के बाद उससे पहले बयान की जाती है। ये जो हमारी जुमे से पहले की जो तकरीरें हैं ये उसी खाते में आती हैं। इसके माना ये है कि जुमे से पहले जो खुतबा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पढ़ा करते थे और उसके बाद हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन जो खुतबा पढ़ा करते थे, और उसके बाद फिर इस्लाम के उन अदवार में जो अदवार इस्लाम के रोशन तरीन दौर गुजरे हैं उन दौरों में जुमे से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता था उस खुतबे के मुतालिक ये बशारत है। उस खुतबे के मुतालिक ये बशारत है कि फरिश्ते नाम अमाल बंद कर देते हैं, खाता बंद करते हैं और फिर सुनते हैं खुतबा बयान करने वाला क्या बयान कर रहा है। बहरहाल हम अपने जहनों में रखें, बयान करने वाला शख्स भी और सुनने वाले भी, कि जब भी जुमे के दिन खुतबा पढ़ा जा रहा हो यानी बयान हो रहा हो, और जुमे का नहीं, जुमे के अलावा जब भी कोई दीन की बात बयान की जा रही हो, चाहे वो दावत और तबलीग का इज्तिमा हो, चाहे वो सीरत के जलसे हों, चाहे वो इस्लाह मुआशरा के जलसे हों, चाहे वो इस्लाह नुफूस और इस्लाही मजालिस हों, चाहे जुमे के खिताबात हों, बयान करने वाले को भी चाहिए कि अपनी नीयत ठीक करे, दुरुस्त करे, और सुनने वाले भाइयों के लिए भी चाहिए कि उनको अपनी नीयत ठीक कर लें। नीयत ठीक करने के माना ये होते हैं कि कभी कभी इंसान को ये भी पता नहीं होता कि मैं बैठा क्यों हूँ। कभी इंसान का सोचने का पैमाना जो है वो क्लियर नहीं होता, उसके जहन में वाज़ेह तसव्वुर नहीं होता कि मैं ये क्यों सुन रहा हूँ। और कभी कभी इंसान के सुनने का आलम यह होता है कि इंसान सुनता है इस गरज से कि वो चेक करेगा, वो बताएगा कि इमाम बोलने वाला जो है वो क्या बोल रहा है और अच्छा बोला या नहीं बोला, यानी नंबर देने के लिए बैठता है। तो मेरे भाई ये सारी नियतें दुरुस्त कर देनी चाहिए। हज़रात, जब हम दीन की किसी मजलिस में बैठा करें तो अपना तसव्वुर, अपनी नियत क्लियर कर लेनी चाहिए। वो अभी समझ में आ जाएगा क्लियर करने के माना क्या है। बचना चाहिए किस चीज़ से, मैं अभी अर्ज कर देता हूँ किस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए, हमारे स्कूलों में हमारे बहुत सारे टीचर साहिबान बड़े शौक़ और जज्बे के साथ बच्चों को तैयार करते हैं, अच्छे प्रोग्राम देकर उनको अच्छी तकरीरें याद कराते हैं, और वो बच्चे बहुत मेहनत से वो तकरीर याद कर लेते हैं। वो बच्चे जो मेहनत से तकरीर याद करते हैं, उसके बाद फिर जब वो जलसा होता है, चाहे वो किसी भी उम्मान का जलसा हो, स्कूल के बच्चे या मदरसे के तालिब इल्म जब वो तकरीर करते हैं तो तमाम सुनने वालों की नज़र इस पर रहती है कि बच्चे को बोलना आ रहा है या नहीं, बच्चे को घबराहट तो नहीं हो रही है, जिसे जो कुछ याद किया उसको याद है या नहीं।
اس کو بولنے کا اندازہ سے ٹھیک ہے یا نہیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بچے کے سٹائل پر نظر رکھتے ہیں، بچہ بیان کیا کر رہا اس کو نہیں دیکھتے۔ چنانچہ 10 بچوں نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے اہم ترین عنوانات پر پروگرام ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، سننے والے سارے کے سارے جو ہیں وہ بچے کی قابلیت، بچے کے بولنے کے انداز، بچے کی بہادری، بچے کے یادداشت، اسی پر ساری توجہ رکھتے ہیں، وہ مضمون کیا بیان کر رہا ہے اس کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ وہ چیز بیان کر رہا ہے جو وہاں سننے والوں میں موجود ہے، بچہ اس چیز کو سمجھا رہا ہے جو وہاں سننے والوں میں، بہت سارے بھائیوں کے اندر وہ خرابی ہے، مگر اس کے باوجود سننے والے توجہ نہیں دیتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں کی توجہ ساری اس پر ہے کہ بچے کو بولنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وہ نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، بچے کی بات سے نصیحت دینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور جب نصیحت دینے کے لیے آدمی نہیں بیٹھتا ہے تو ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو صدیاں ہو گئے جمعے کے بعد سنتے سنتے، نہ یاد رہتا ہے، نہ فکر رہتی ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ اصلاح ہوتی ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا خوب محنت کر کے بیان کر رہا ہے اور سننے والے جو ہیں وہ سن کر کے تبصرہ کر رہے ہیں، بہت اچھا بیان ہوا، مزیدار بیان ہوا، فائدے مند بیان ہوا، اور مسجد سے باہر نکلے تو یاد کچھ نہیں، تو خیال بھی نہیں آتا کہ بیان کیا کیا ہے اس نے۔ تبصرہ تو کریں گے، کمنٹس تو پاس کریں گے، بہت زبردست بیان کیا مولانا صاحب نے اور بہت اچھی تقریر ہوئی ہے، مگر یاد کچھ نہیں، اصلاح اس کی تو بات ہی نہیں۔ میں بات سمیٹ کر کے عرض کر دیتا ہوں، اپنی نیتیں ہمیشہ ٹھیک کرنے کا مزاج بنائیں، اور وہ نیت یوں ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے نیت ہوتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے نیت کیا ہوتی ہے؟ جو دوائی مجھے وہ بتائے گا مجھے وہ کھانی ہے، اور ظاہر ہے وہ دوائی کھانی ہے تو تبھی کھائے گا جب اس کو یاد میں رکھے گا، اور جس چیز کا مجھے وہ ڈاکٹر پرہیز بتائے گا مجھے اس کا پرہیز کرنا ہے، اور ظاہر ہے پرہیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں، یاد رکھے کن کن چیزوں کا مجھے پرہیز۔ اور دنیا میں کوئی بیمار ایسا نہیں ہے، کوئی بیمار ایسا نہیں ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یہ سوچ کر کے کہ میرا جی چاہے گا تو کروں گا پرہیز، اور اگر جی نہیں چاہے گا تو پرہیز نہیں کروں گا، اگر پسند آ گیا تو یاد رکھوں گا اور پسند نہیں آیا تو یاد نہیں رکھوں گا۔ کوئی بیمار ایسا نہیں ہے، ہر بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بہت توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے، اسے کیا ڈائگنوزنگ کی اس کو یاد رکھتا ہے، اسے چیک اپ کے دوران کیا کن چیز، اور اس کے بعد جو دوائیوں اسے بتاتا ہے وہ دوائیاں یاد رکھتا ہے، کون سی دوائی مجھے کس طرح کھانی ہے، کس ٹائم پر کھانی ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ دوائی مزیدار ہے یا بے وظائفہ ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے دوائی مہنگی ہے یا کہیں سے لانی، نہیں، دوائی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے وہ ان چیزوں کا پرہیز بتائے گا جن چیزوں کا کھانے کا اس کو بہت شوق رہا ہے، مگر جب ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تو کرے۔ بس یہی نیت ہونی چاہیے ہمیشہ، جب بھی دین کی مجلس میں بات سننے کے لیے بیٹھیں نیت یہ رکھو، اور اگر نہیں تو آپ اپنے وقت برباد کرتے ہیں۔ نیت کیا رکھنی چاہیے؟ میں یہ سنوں گا یہ کیا بول رہا ہے، یہ دین بولنے کے عنوان پر بیٹھا ہے، یہ اپنی معلومات سنانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ، ہو سکتا ہے ہم آپ کی معلومات بولنے والے سے زیادہ ہوں، اس کو بند کر دیجیے، بات آپ سے کم ہوں مگر آپ بیٹھے ہیں کیوں؟ تاکہ دین کی بات سنیں۔ تو دین کی بات سننے کے جذبے سے جب انسان بیٹھتا ہے اور پھر یاد رکھنے کی نیت کرے گا، نیتوں کا درست کرنا بہت زیادہ ضروری، نیتوں کا درست کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میری نیت صحیح ہے اور نیت صحیح نہیں ہوتی، اور اس نیت کے بگاڑ کا جلدی تجربہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، کہ بہت اصل سے سمجھانے کا وقت نہیں ہے اس کا، ورنہ بتایا جاتا کہ نیت درست کرنا کتنا مشکل ہے۔ ایک شخص دعا کر رہا ہے، اس دعا کرنے میں اس کو خیال آیا کہ فلاں آدمی بھی موجود ہے اور وہ بیمار ہے، وہ خوش ہو جائے گا اگر میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، اور دل میں نیت ہے فلاں آدمی مجلس میں موجود ہے، وہ خوش ہو جائے گا میرے لیے اس نے دعا کی۔ یہ دعا ریا کے ساتھ ہوئی ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے انسان کو خوش کیا ہے۔
بیان کرنے والا بیان کرنے کے لیے بیٹھا، اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں اتنا اچھا بیان کروں گا کہ سننے والے یاد رکھیں گے، بعد میں میری تعریف کریں گے، تو یہ جو بیان کر رہا ہے اس میں ریاکاری آگے اخلاص نہیں رہا۔ اللہ نے بہت اچھی آواز قاری صاحب کو عطا کی ہے، اور قاری صاحب بہت عمدہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اور زیادہ اچھی تلاوت کروں گا تاکہ سننے والے یاد رکھیں کہ ایسی تلاوت ہی ہم نے کبھی نہیں سنی ہے، یہ جو تلاوت کر رہا ہے ریاکاری کے ساتھ۔ نعت شریف پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے اور زیادہ اچھی آواز کے ساتھ گنگنا کر پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو مزہ آ جائے اور لوگ تعریفیں کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نعت پڑھنا سراسر ریاکاری ہے، بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے سنا ہوگا، نہیں تو پڑھا ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ان تینوں آدمی جو وہ دین کا کام کرنے والے ہوں گے۔ ایک عالم ہوگا جس نے دین کا کام کیا ہوگا مگر شہرت کے لیے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں، سننے والوں کو فائدہ ہو گیا، بیان کرنے والے کی نیت صحیح نہیں تھی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اسی طرح سے سننے والوں کا اپنی نیت صحیح کرنی چاہیے۔ یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب عظیم الشان کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا میں کون سے باب سے شروع کروں گا، سب سے پہلے میں کون سی حدیثیں لکھوں گا۔ باقی تمام محدثین تو حدیثیں لکھتے ہیں، کبھی وضو کی حدیثیں پہلے لکھیں گے، کبھی ایمان کی حدیثیں پہلے لکھیں گے، کبھی کسی اور چیز کی حدیثیں پہلے لکھتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا انوکھا آغاز کیا ہے، ایک ایسا انوکھا طرز اختیار کیا جو کسی نے نہیں۔ انہوں نے سوچا سب سے پہلے میں وحی کا بیان لکھوں گا، کیونکہ انسانوں تک اللہ کا دین بذریعہ وحی آیا ہے، تو وحی کا بیان سب سے پہلے لکھا۔ لیکن وحی کا بیان لکھنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی نیت بھی ٹھیک کروں گا، پڑھنے والوں کی نیت بھی ٹھیک کروں گا، اس لیے انہوں نے وہی نیت کے صحیح کرنے کی حدیث سب سے پہلے لکھی، اور اس انداز سے لکھی حدیث۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد حمیدی نے، کہ حمیدی کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد سفیان نے، سفیان کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد یحییٰ نے، یحییٰ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد ابن ابراہیم نے، ابن ابراہیم کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے استاد علقمہ نے، علقمہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں موجود بیٹھا ہوا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے تھے، اور عمر بن خطاب نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس طرح سے امام بخاری یعنی جب حدیث بیان کرتے ہیں یوں کہیں گے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی قال حدثنا علقمہ بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یعنی امام بخاری میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی حمیدی نے، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی سفیان نے، سفیان کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی یحییٰ نے، یحییٰ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی، اس استاد کا نام تھا ابن ابراہیم تیمی، ابن ابراہیم تیمی کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے حدیث سنائی، اس کا نام تھا علقمہ، علقمہ کہتے ہیں مسجد نبی میں موجود تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب ممبر پر تھے اور ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا ارشاد سنو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار نیت پر ہے۔ پھر فرمایا ہر انسان کو وہ ملے گا جس نے نیت کی ہوگی، اگر کسی نے دین کا کام کرتے ہوئے دین کی نیت کے ہوگے تو دین ہوگا اس کے لیے، چونکہ اس زمانے میں سب سے اہم ترین کام ہوتا تھا ہجرت، اور ہجرت کا عمل ہو رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اسی کا تذکرہ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے۔ اس کے بعد پھر وحی کا تذکرہ کیا، گویا انہوں نے سوچا کہ وحی کا بیان تو بعد میں سناؤں گا لوگوں کو، اور وحی کی حقیقت، اور اس وجہ سے کہ انسانوں کے بعد جو دین آیا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ جو ہے وہ وحی کا رابطہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ بھیجا وہ ذریعے وحی بھیجا، اور وحی آئی نبیوں پر، تو پہلے وحی کو ڈسکس کرنا ہے، وحی کو سمجھانا ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیسے وحی آتی تھی اور نبی پر وحی کیسے آتی تھی، اس وقت نبی کے حالات کیا ہوتے تھے، نبی کی کیفیات کیا ہوتی تھی، نبی اس وحی کو ریکارڈ محفوظ کیسے کرتے تھے،
اور جس ذات پر وہی نازل ہوئی ہے اس ذات کا پورا تعارف کرانا تھا، اس کے لیے لمبی حدیث ذکر کی ہے، لیکن سب سے پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو میرے بھائی جب بھی کوئی عمل کریں پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ نیت ہماری صحیح ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے بہت سارے دین کے کام جو ہیں، بہت سارے دین کے کام آدمی کرتا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی، بار بار اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ امام صاحب اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیے، میں امامت کر رہا ہوں دین کا کام جان کر یا تنخواہ کے لیے؟ مولانا صاحب سبق پڑھا رہے ہیں قرآن و حدیث، وہ میٹر لگا کے دیکھیں میں جو پڑھا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے یا صرف اپنے تنخواہ کے لیے؟ جو صاحب بیان کرنے بیٹھے ہیں وہ نیت کا اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں، آپ کا بیان دین کے لیے یا شہرت اور واہ واہ سننے کے لیے یا پیسے کے لیے؟ ہر چھوٹے اور بڑا کام ہمارے جاننے والے وہ سکول کے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا تمہارے سکول میں غریب بچے پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں 10-15 بچوں کی ہم فیس دیں گے۔ تو ہم نے کہا بہت اچھا، چنانچہ اس نے 10-15 بچوں کی فیس دینی شروع کی، ان کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے، کہا ان کی کتابیں بھی ہم ہی دیں گے، ان کی وردی کا پیسہ بھی ہم ہی دیں گے، ان کی فیس بھی ہم ہی دیں گے۔ ہم بہت خوش ہو گئے۔ 2-4 مہینے کے بعد آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ لگے بچوں کی لسٹ دے دو، اس لیے کہ ہمیں وہاں انکم ٹیکس والوں کو دکھانا ہے کہ ہم اتنے بچوں کو ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ اللہ کے لیے غریب پروری نہیں تھی کہ وہاں انکم ٹیکس ہم کرنے کے لیے تھا۔ ہوس بناتی ہے چھپ چھپ کے سینوں میں تصویر۔ بار اپنی نیت ہمیشہ ٹھیک کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں یہاں، یہ 10-15 منٹ جتنے ہمارے پاس ہیں، ان 10-15 منٹوں میں جو کچھ کہا جائے گا اللہ کرے وہ بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ ہو، اور اس پر کرنا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ اگر میرے اندر یہ چیز ہے جو ہونی چاہیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو مجھے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اگر وہ خرابی میرے اندر ہے تو پھر مجھے خرابی کو دور کرنا چاہیے، اور اگر میرے اندر وہ خرابی نہیں ہے، میں بچا ہوا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر جب کبھی بیان کرنا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کون سے موضوع پر بیان کیا جائے، چاہے اس وقت میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں اور ان چند آیتوں کے ساتھ چند حدیثیں پڑھی ہیں، ان آیات اور حدیثوں کے نتیجے میں جو مضمون اس وقت ہم کو سمجھنا ہے بس وہی اس وقت بیان کیا جائے گا۔ انسان کی یا تو یہ خوبی ہے یا انسان کی کمی ہے، یا انسان کی خصوصیت ہے کہ انسان کبھی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ جانور تو اکیلا زندگی گزار سکتا ہے لیکن انسان نہیں گزار سکتا۔ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر ہی زندگی گزارنی ہے، یعنی اس کو والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے پہچاننے والوں کے ساتھ، اور زندگی کے جس پروفیشن میں انسان ہوتا ہے اس پروفیشن میں جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ زندگی رہ گزارتی ہے۔ ایک انسان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ظاہر اس پیسے کے بل پر وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کو کھانے کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہوگا تاکہ کھانے کی چیزیں لائے، اس کو مکان بنانے کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہوگا تاکہ اپنا مکان بنوائے، اس کو گاڑی خریدنے کے لیے کسی کے پاس ڈیلنگ کرنی ہوگی۔ یعنی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو بہرحال دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے کلیگ، یا اگر کسی دفتر میں ہے تو اس کے نہ جانے کتنے کلیگ ہوں گے، یا اگر دکاندار ہے تو نہ جانے اس کے کتنے کسٹمر ہوں گے، یا اگر مزدور ہے تو جن گھروں میں یہ مزدوری کرے گا بہرحال ان کے ساتھ اس کو ڈیلنگ کرنی ہے۔ دنیا میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی رہ کر زندگی گزارنی ہے، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ سارے انسان اس سے نالاں ہوں، اس سے تکلیفیں اٹھا رہے ہوں، اس کے ظلم کا شکار ہوں، اس کے برے رویوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہوں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا رویہ اس کا ہو دوسرے انسانوں کے ساتھ کہ دوسرے سارے انسان اس کو رحمت سمجھتے ہوں، انسان کے بدون رویے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، جو دین دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دین میں جیسے اللہ کے حقوق اور اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق بیان کیا، اسی طرح سے مخلوق کے ساتھ بھی انسان کو کیسا رہنا چاہیے ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں تو عبادات کا چیپٹر بہت کم ہے بمقابلے معاملات کے چیپٹر کے۔ معاملات کے ابواب زیادہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ انسان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے۔
انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا نبی، اللہ کو اپنے قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھی سمجھاتے تھے۔ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اللہ بھی قرآن کریم میں سکھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی بولتے بھی تھے اور عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے۔ یہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے زحمت، بلکہ زحمت بدترین زحمت، یہاں تک کہ جانور سے زیادہ ضرر پہنچانے والا بھی انسان دوسرے انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ابغضوا الرجال الی اللہ العلۃ الخصم۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو مخاطب بناتے ہوئے یہ نہیں کہتے نافرمانوں، میرے حکم کو توڑنے والوں، معصیت کا ارتکاب کرنے والوں، نہیں، کبھی نہیں۔ جب بھی کہیں گے اپنے بندے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ گنہگاروں کو اللہ نے مخاطب بنایا تو کیا فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اپنے بندے کہہ کر اللہ نے مخاطب بنایا گنہگاروں کو۔ نیکوکاروں کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن گنہگاروں کو بھی اللہ مخاطب بناتے ہیں تو یا عبادی کہتے ہیں، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، تم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، تم نے کتنا مجھے ناراض کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میرے بندو۔ اس کے باوجود میرے بندوں کیا کر کے، بلکہ ایک حدیث میں ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ابو داؤد شریف۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کی کتاب میں جنازے کے باب میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے عامر۔ یہ عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، میرے معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے تیاری کی اور فوراً میں پہنچ گیا وہاں جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک کھلے میدان کے اندر تھے، درخت کے سائے میں تھے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا، اور بہت سارے واقعات وہاں پیش آ گئے۔ ان واقعات کے بعد کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کوئی صاحب آئے اور اس کے کپڑے کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے کپڑے کے اندر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کے بارے میں سنا میں آپ کی ملاقات کے لیے چلا، راستے میں جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جھاڑیوں کے اندر میں نے چڑیا کے بچوں کی چونچنے کی آواز سنی، تو میں نے وہ بچے اٹھا لیے۔ جب میں نے وہ بچے چوزے اٹھائے تو چڑیا اوپر سے ناچنے لگی اور بلکنے لگی، میں نے وہ بچے ہاتھ میں دیے، وہ چڑیا جو ہے وہ میرے ہاتھوں پر آ کے بیٹھ گئے، اور پھر وہی چوزے جو ہے میں نے اپنے کپڑے میں رکھے ہیں، اس کے بعد میں کپڑا ہٹایا تو چوزے اس کے کپڑے کے اندر تھے، ان چوزوں کے اوپر وہ چڑیا بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کے اوپر۔ حضور نے فرمایا نیچے رکھو، چنانچہ اس صحابی نے وہ چوزے نیچے زمین پر رکھ دیے، وہ چڑیا جو ہے اٹھ کر کے بچوں پر بیٹھ گئی، اور وہ سمیٹ رہی ہے ان کو کہ کہیں میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تمام صحابہ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو چڑیا یہ جانور ہے، اس کا اپنے بچوں کی کتنی فکر ہے، میرے بچوں کو یہ نقصان نہ پہنچائے، میرے بچے مجھ سے یہ چھین رہے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تمام صحابہ کو اور تعجب سے دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا تم کو اس چڑیا کے اپنے بچوں کی اس محبت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ تعجب ہو رہا ہے۔ اتعجبون، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس چوزوں کے بچے کے ماں، اس ماں کے دل میں جو بچوں کی محبت ہے اس میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کے دل میں اپنے بچوں کی جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، اپنے لیے لکھ کر کے رکھا ہے۔ کیا لکھ کر رکھا ہے؟ اپنے بندوں پر رحم کرنا، اگر انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی پھر توبہ کریں گے تو رحم کرنا ان پر۔ کتب ربکم تم خدائن پانس تم لیکن تمہارے رب نے اپنے آپ کو آرڈر کر رکھا ہے، اور رحمہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ اما من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد، جس نے غلطیاں کی ہوں گی جب غلطی کی ہوگی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے اپنے ذمہ لازم۔ اس کے باوجود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ایک انسان کی سخت نفرت ہے،
ایک طرف سے اللہ اتنے رحیم، ایک طرف سے اللہ اتنی شفقت کرنے والے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کر دیے، 90 حصے اپنے پاس رکھے۔ اور اس کو پھر حضور نے سمجھایا میری مثال میں کہ دیکھو جب گھوڑی کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے، اس نے ابھی بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ گھوڑی اٹھنے کا ارادہ کرتی ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا پاؤں میرے بچے پر نہیں آنا چاہیے، اگر میرا پاؤں میرے بچے پر آ گیا یہ کچلا جائے گا، مر جائے گا، اس لیے وہ سنبھل کر کے پاؤں ٹیکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس گھوڑی کے دل میں اس بچے کی محبت جس کو ابھی دیکھا بھی نہیں اس نے، اسی 10 حصے میں سے ایک محبت کا حصہ اس کو بھی مل گیا۔ تو اللہ کے یہاں کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں کی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سخت نفرت ہے، سخت نفرت جس میں تفضیل کا صیغہ ہے اس انسان کی جو علد الخصیم ہو۔ بس ابھی تو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علد الخصیم بننے سے بچائے جس سے اللہ کو بھی نفرت ہوتی ہے۔ علد الخصیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا انسان جس کا بہیویئر، جس کا طرز عمل، جس کا وتیرہ، جس کا دوسروں کے ساتھ سلوک اتنا خراب ہو کہ ہر انسان اسے کام پکڑتا ہو، ایسے انسان کو علد الخصیم کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کو بھی اس سے نفرت ہے۔ بس ہر انسان اپنے آپ کو فلٹر لگا کے دیکھے میرا رویہ میرے والدین کے ساتھ کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے والدین کہیں گے اللہ ایسی اولاد مجھے نہیں چاہیے۔ ہر انسان اپنے آپ کو فلٹر لگا کر کے دیکھے میرا رویہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بیوی بچے تنگ ہوں خدا یہ کیسا ظالم ہم پر مسلط ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو فلٹر لگا کر دیکھے کہ میرا رویہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان انسانوں پر جو رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو فلٹر لگا کر دیکھے میرا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے پڑوسی کہتے ہیں خدا یہ کون سا ظالم ہمارے لیے۔ ہر انسان اپنے آپ کو فلٹر لگا کے دیکھے جس ڈپارٹمنٹ میں، جس کمیونٹی کے اندر، جس شعبے زندگی کے اندر ہم زندگی گزرے وہاں ہمارا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اچھی طرح سے سمجھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے وہاں انسانیت سکھانے کے لیے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے، کیا طرز اللہ کے نبی علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو برداشت کریں وہی ہے سچے مومن، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّهُ لَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے انتقام مت لو، یہاں سے معاف کرو۔ تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لینا اور تکلیف پہنچانے والے کو معاف کرنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے بھی معاف کرنا سیکھا، تم بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پیارا تم میں سے وہ ہے جس کا اخلاق اور جس کا رویہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے حضور کو مخاطب بنا کر کے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچے سے آواز مت کریں، حالانکہ حضور کے والدین تھے ہی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بات کریں گے۔ حضور کہہ سکتے تھے یا اللہ میرے والدین نہیں، مگر اس کے باوجود حضور جانتے تھے کہ مجھے مخاطب بنایا گیا تاکہ میرے ذریعے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اپنی گردن کو اپنے والدین کے سامنے نرم رکھنا، اکڑ بازی مت کرنا۔ اور میرے بھائی اسلام اور محمد رسول اللہ کی ذات اقدس وہ دین کہ جنہوں نے وہ عمل اختیار کرایا ہے جس عمل تک ہمارا ذہن ہی نہیں جا سکتا کہ انسان کر سکے گا یا نہیں۔ یمن کے علاقے میں ایک صاحب ہیں اس کا نام ہے اویس، یمن کے علاقے میں ایک صاحب اس کا نام ہے اویس، صحابہ سے اس کی ملاقات ہو گئی، اس نے اسلام قبول کیا، یہ مسلمان بن گئے۔ اب یہ چاہتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، حضور سے ملاقات کریں گے تو صحابی بنیں گے، مگر گھر میں والدہ بیمار ہے اور بیمار والدہ کو چھوڑ کر کے جانا مشکل ہے، لیکن اگر والدہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو حضور کی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو صحابی نہیں بن سکیں گے۔ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت میں رہنا چاہیے، اس کے نتیجے میں حضور کی ملاقات سے محروم، اور اگر میں حضور کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا میں صحابی تو بن جاؤں گا مگر اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ اور والدہ سخت ترین تکلیف اور بڑھاپے میں تھی اور سفر تھا کئی مہینوں کا، یمن سے مدینہ پہنچنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر، چنانچہ اس نے خط لکھا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت میں آنا چاہیے
یا مجھے اپنی والدہ کے پاس رہنا چاہیے. اگر میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا, اور اگر آپ کے پاس آؤں گا تو والدہ کی خدمت نہیں ہو پائے گی اور یہ مشکلات میں پھنسے گی, کیونکہ میرے علاوہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جناب رسول اللہ صاحب نے جواب بھیجا, میرے پاس مت آنا اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. چنانچہ ایسے کرنی دعائیں کرتے رہے, تمنائیں ابھرتی ہوں گی, یا اللہ جب تک میری والدہ زندہ ہے کم سے کم حضور دنیا سے تشریف نہیں لے جانے چاہیے, ورنہ میں ملاقات سے محروم ہو جاؤں گا. تو ہوا کیا آگے, حضور نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایسے کرنی نہیں آ سکیں گے اور میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو صحابہ کرام کو مخاطب بنایا, سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب فرمایا, عمر جب کبھی تمہاری ملاقات ہو ویسے کرنی سے میرا ان سے سلام کہنا. اور صاحب نے کیا فرمایا, اور اس سے کہنا میری عمر کے لیے دعا کرے. چلو امیر المومنین عمر بن خطاب جب امیر المومنین بن گئے, اس کے بعد پھر حج میں تشریف لائے, لوگوں کو جمع کرتے ہوئے فرمایا یمن کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, باقی تمام لوگ بیٹھ جائیں. چاچی یمن کے لوگ کھڑے ہو گئے, فرمایا تم میں سے کرنے والے کون لوگ ہیں وہ کھڑے رہے, باقی نیچے بیٹھ جاؤ. بادشاہ کو بٹھا دیا اور صاحب فرمایا وہ ایسے کرنے تم میں سے کون صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو نہیں ہے, باقی حج میں وہ آئے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, ایک جگہ دیکھا کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید دعا کر رہے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ساتھ حضرت علی کو لیا اور فرمایا, ان سے جا کر کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے. انہوں نے جواب میں کہا آپ کو مجھ سے کیا ہے, آپ اپنا کام کرو. انہوں نے پوچھا نہیں میں آپ کے نام پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنا نام بتاؤ. انہوں نے کہا میں مسافر انسان ہوں, آپ کو مجھ سے کیا ہے, آپ کو کیا دلچسپی ہے میرا نام پوچھنے سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہا بھائی صاحب یہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ امیر المومنین ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب جب انہوں نے سنا امیر المومنین ہے تو گھبرا گئے اور معافی مانگتے ہوئے کہا حضرت مجھے نہیں معلوم تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا, میرا نام وہ ایسے ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں حضور کی وصیت پوری کر رہا ہوں. حضور نے مجھ سے کہا تھا جب کبھی اویس سے ملاقات ہو جائے میرا سلام کہنا, حضور کا سلام قبول کرو. وجہ ماں کی خدمت. تبلیغ ماں جن کے والدین زندہ ہے اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک کرو کہ والدین کہنے چاہیں یا اللہ جیسی اولاد ہماری ویسی ہے. نمبر 2 پر انسان کو زندگی گزارنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے بیویوں کے ساتھ اتنا بہتر سلوک, یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. قرآن میں بھی حکم ہے وعاشروہن بالمعروف, حدیثوں میں حکم ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. خیارکم خیارکم لنسائکم. اور اگر اچھی طرح سے سمجھنا چاہیں تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ مرد پر اس کی بیوی کچھ ایسے احسان کرتی ہے جیسا احسان دنیا کے کوئی عورت اس مرد پر نہیں کر سکتی. مرد پر اس کی بیوی کی طرف سے کچھ ایسے احسانات ہیں جیسے احسانات دنیا کو دوسری کوئی عورت نہیں کر سکتی. اور احسان میں سے پہلا احسان ہے کہ یہی بیوی حلال عورت پیدا کر کے دے. دنیا کی کوئی اور حلال عورت پیدا کر کے نہیں دے سکتے, ظاہر وہ بدکاری ہوگی. یہ وہ احسان ہے بیوی کا جو احسان ماں بھی نہیں کر سکتی, جو احسان بیٹی نہیں کر سکتی, جو احسان بیوی نہیں کر سکتی, بہن نہیں کر سکتی, خالہ اور پھوپھیاں قریب سے قریب محبت کرنے والی کوئی عورت یہ احسان کم سے کم نہیں کر سکتی. یہ احسان تو بیوی کرتی ہے. جب ہم فخر کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ تب ہم کہتے ہیں جب کسی خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور اس خاتون نے وہ ساری مصیبت جھیلی ہے اور اس کے بعد حلال ہے. تو حلال اولاد پیدا کر کے دینا بیوی کا وہ احسان ہے جس احسان کا بدلہ شوہر کبھی چکا ہی نہیں سکتا. نمبر 2 یہ بیوی اس شوہر پر, یہ بیوی ہی ذریعہ بنتی ہے شوہر کو گناہوں سے بچانے کا. چاہے یہ بیچاری صحت مند ہو یا کمزور ہو, چاہے جن خصوصیات اور جن صفات کی ہو, بہرحال یہی سبب بنتی ہے اس مرد کو گناہ سے بچانے کا. یہ دوسرا احسان ہے, یہ دوسرا ہوگا. اور اسی بیوی کے ذریعے سے بچے پالے جاتے ہیں, اسی بیوی کے ذریعے گھر چلتے ہیں. اور یہ سمجھ میں تب آتا ہے کہ جب یہ بیوی دنیا سے رخصت ہوتی ہے. لہذا ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرو. قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان و فرمان ہوتا لباس لکم تو لباس لہن خیارکم خیارکم لنسائکم. لیکن یہ مردوں کو نہیں, عورتوں کو بھی حکم ہے جو اپنے شوہروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. بس اس کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. اس دنیا میں جو چند بڑی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت کی ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد مانگا کرتے تھے. نبی کے بعد گھر نہیں ہوگا, نبی گھر نہیں مانگے گا. نبی کیا خدا نہ خواستہ اگر نبی مالی اعتبار سے تندرستی میں ہے, نبی کبھی پریشان نہیں ہوگا میں مالی اعتبار سے تندرستی میں ہوں اور مجھے فاقے لگ رہے ہیں, نہیں. لیکن اگر اولاد نہیں ہوگی تو نبی بھی اولاد مانگتے ہیں.
چاہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانگنے کی دعا قرآن میں ہے، زکریا علیہ السلام کی اولاد مانگنے کی دعا قرآن میں ہے۔ اب جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اچھی طرح سے سمجھیں اولاد نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ امتحان اس وجہ سے اگر آپ نے فکر کی میرا بچہ صحت مند ہو، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے فکر کی میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو، ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو فکر ہے میرا بچہ جو ہے آگے جا کر اچھا روزگار ملے، ضرور کرنا چاہیے۔ مگر اگر آپ نے یہ فکر نہیں کی کہ آپ کا بچہ دیندار بن رہا ہے یا نہیں، اس کا کیریکٹر خراب تو نہیں ہو رہا ہے، یہ ڈرگس میں تو نہیں پھنس گیا، یہ چرسی تو نہیں بن گیا، یہ آوارہ تو نہیں ہو گیا، یہ زناکاری میں تو مبتلا تو نہیں ہو گیا، اس کے اخلاق تباہ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جہاں پڑھ رہا ہے، جن ہاسٹلوں میں ہے، جن سکولوں یا جن کالجوں میں جا رہا ہے، جن کوچنگ سینٹروں میں پڑھ رہا ہے، اگر وہاں یہ بگڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ باپ اس اولاد کے لیے ظالم ہے۔ جب ایک بیٹے سے میں نے پوچھا بیٹا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کون سی کلاس میں ہو؟ کہنے لگا ٹی ڈی یا فرسٹ ایئر میں۔ میں نے کہا کلمہ یاد کیا ہے؟ کہنے لگا ڈی ڈی سے پوچھی۔ اس بات کو فخر ہے کہ میرا بیٹا ٹاپ کر رہا ہے، لیکن بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں قرآن نہیں جانتا کیا ہوتا ہے۔ جب اسے پوچھا کلمہ کیا ہوتا ہے، کہا ڈی ڈی سے پوچھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، جیسے ان کی صحت کی فکر کرنی ہے، جیسے ان کی تعلیم کی فکر کرنی ہے تاکہ وہ آگے روزگار کما سکے، ضرور جیسے آپ کو فکر ہو کہ آگے چل کے رشتے ہونے چاہیے، اسی طرح سے اس کی فکر کرو کہ وہ بچے جو ہیں وہ کم سے کم ان کا ایمان سلامت رہے، کم سے کم ان کا کردار بچ جائے، کم سے کم وہ بری عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں، اور کم سے کم ان کی صحت تباہ نہ ہو جائے۔ آج کے والدین کی اکثریت اپنی اولادوں کے سلسلے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں ان جگہوں پر جہاں جا کر کے ان کا ایمان اور ان کی قسمتیں لٹ جاتی ہیں، اور پرواہ نہیں ہے لوگوں کو، بس شوق ہے ڈگری آ جانی چاہیے، اور ڈگریوں کے نتیجے میں ان کا کیا ہوگا آگے۔ تقریباً ہر ہفتے میں نوجوان لڑکے مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شہر سے فلاں شہر سے، یا اتنی کشمیریوں کی لڑکیاں ہیں وہ ان خرابیوں میں ہیں، یا اتنے کشمیری لڑکے ہیں وہ ان بربادیوں میں ہیں، یہاں اتنے فلاں جگہ کے ہیں بنگلور سے، علی گڑھ سے، اعظم گڑھ سے، دہرادون سے، اور دوسرے مختلف شہروں سے بتاتے رہتے ہیں لڑکے یہاں کے یہاں پنجاب سے۔ زندگی گزارنی ہے، مستقبل آپ کے بچوں سے وابستہ ہے۔ ان بچوں کی چار چیزوں کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی کا شکار ہو۔ میرا بچہ کبھی نہیں بگڑے گا اور بگڑ چکا ہوتا ہے، وہ خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو چیک کرتے رہیں کہ اس کے اندر ایتھیسزم کے اثرات تو نہیں آ رہے ہیں، وہ ماڈرنزم کے برے اثرات تو نہیں آ رہے ہیں، وہ گندی ویب سائٹیں وزٹ تو نہیں کر رہا ہے، اس کو بری عادتیں تو نہیں لگ گئی ہے، وہ ماسٹربیشن میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، وہ ڈرگس کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے، اس کے غلط تعلقات تو نہیں چل رہے ہیں، وہ فیشن کا تو نہیں۔ میرے پاس لڑکا آ کر کے کہتا ہے جی مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں 5 گھنٹے تک رات کو میوزک سنتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اگلے دن کو کلاس میں کیا پڑھتا ہوں؟ بہرحال اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اپنے اولادوں کی فکر کریں۔ اس کے بعد اگلی چیز دنیا میں انسان کو دوسروں کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہے؟ ایک انسان دفتر میں ہے، ہزاروں انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوگی۔ ایک طرف سے آپ کے دفتر میں آپ کے کلیگ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ انسان ہوں گے جن انسانوں کا کام آپ کے دفتر سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں، عوام بھی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان دکان پر بیٹھا ہے اور اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ کسٹمروں کے ساتھ ہوگی۔ ایمان والے کا رویہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو نمونہ بنا کے پیش کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا نام اسید بن حضیر، اسید بن حضیر صحابی کا نام ہے، عظیم الشان صحابی، منفرد خصوصیات کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کا وقت نماز پڑھ رہا تھا تو گھوڑا بھجکنے لگا، میں نے جلدی نماز ختم کی، دیکھا تو پتہ نہیں چلا کیوں وہ بیڑا گزر رہا ہے، میں نے پھر نماز شروع کی، پھر میں نے دیکھا گھوڑا جو ہے بھجکنے لگا، پھر میں نے نماز ختم کی، میں دائیں بائیں دیکھتا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، تیسری مرتبہ میں نے ایسا ہی دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرا گھوڑا بھجکتا کیوں ہے، یہ اچھلتا کیوں ہے، پھر میں نے نگاہ آسمان کی طرف کی تو میں نے دیکھا چنگاریاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین جس وقت تم نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے فرشتوں کا ہجوم آ کر کے تمہارا قرآن سنتا تھا، اس لیے گھوڑا جو بھجکتا تھا، اور وہی چنگاریاں تم نے اوپر جاتے ہوئے دیکھی۔
یہ اسید ابن حضیر جو صحابی ہیں، یہ صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصتی کی تیاری، آپ اعلان کر چکے ہیں لوگوں میں دنیا میں جانے والا ہوں، حجۃ الوداع میں بھی اعلان کر چکے ہیں اس میدان میں تم سے آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم اس کو ٹھیک طرح سے محسوس نہیں کر سکیں گے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں اعلان کیا اس میدان میں تم سے یہ آخری ملاقات ہو رہی ہے، اور یاد رکھیں جس عرفات کے میدان میں جس تاریخ کو اللہ کے نبی وہاں رہ چکے تھے ویسا دن اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں نہیں آیا اور قیامت تک بھی نہیں آ سکے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور بھی موجود ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس سے پہلے حضور تو ہوتے تھے عرفات میں، صحابہ نہیں تھے، اس کے بعد صحابہ بڑی تعداد میں آئے مگر حضور نہیں تھے۔ اس لیے یہ ایسا انسانی تاریخ کا منفرد دن ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، تو اس میں حضور نے اعلان کر دیا تھا لوگوں اس میدان میں تم سے میری آخری ملاقات، اس کے بعد اگلے سال میں نہیں ہوگا، تو اشارے کر دیے تھے۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں متعدد مرتبہ آپ نے اظہار کر دیا تھا کہ اب دنیا سے میں جانے والا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہیں گے یا واپس آئیں گے، اس بندے نے فیصلہ کر دیا میں واپس چلا جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے اس کو سنا، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بے اختیار رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کیا ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نبی اعظم نے دیکھ لیا صدیق اکبر رو رہے ہیں، حضور سمجھ گئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کو پتہ چل گیا، میں تو اپنا کہہ رہا ہوں، صحابہ کو نہیں پتہ چلا یہ حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا ہے یا واپس آنا ہے، اس بندے میں اختیار اللہ، اللہ کو پسند کر لیا، وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے حضور اپنا کہہ رہے ہیں، کسی اور کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اشارے آ چکی تھی، صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا حضور دنیا سے جانے والے ہیں، بلکہ حضور یہ بھی کہہ چکے تھے اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا۔ اس ساری صورتحال میں ایک دن حضور منبر پر تشریف آئے اور کئی دن کے بعد مسجد میں آئے، نہیں آ پا رہے تھے، بڑی مشکل سے پہنچے اور آ کر کے منبر کے اوپر نہیں چڑھ سکے، نیچے بیٹھے اور نیچے بیٹھ کر کے فرمایا لوگوں اگر کسی کو میرے ذریعے سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے آج مجھ سے بدلا لے، لوگوں اگر کسی کو مجھ سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے اس دنیا میں مجھ سے بدلا لے۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا اسید بن حضیر صحابی کا، یہ صحابی پڑھا اور سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں میدان میں ہم تھے، سب بندی ہو رہی تھی، آپ سب کو چیک کرتے کرتے جب گزر رہے تھے آپ نے ڈنڈے سے مجھے پیٹ پر ہاتھ ڈنڈا مار کر کے فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو میں پیچھے ہو گیا تھا پر آپ نے ڈنڈا میرے پیٹ پر مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا یہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں ڈنڈا مارا تھا اسے سختی کرنے کے لیے، جیسے استاد بھی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کمچی ہوتی ہے، ٹیچر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کمچی ہوتی ہے، بچے کو آہستہ سے کہتا ہے بیٹا پیچھے ہو جاؤ، تو یہ جو کمچی مار دی یہ کوئی ضرور نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پیٹ پر ڈنڈا مار کر کہا پیچھے ہو جاؤ، وہ جو پیچھے ہوئے تھے اس کا بدلہ کہہ رہے ہیں مجھے بدلہ دے دیجیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ضرور بدلہ دے۔ چنانچہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہوں گا مگر بدلہ برابر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس وقت آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا اور اس وقت آپ کے پیٹ پر کپڑا لگا ہوا ہے، اگر میں ڈنڈا ماروں گا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا۔ حضور نبی اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنا غبارہ کرتا اوپر اٹھایا اور اسید ابن حضیر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضور کے غبار پیڑ پر اس نے مسلسل بوسے لیے اور کہا مجھے یہی بدلہ لینا تھا، مجھے وہ بدلہ تھوڑے لینا۔ مگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رویہ کسی کے ساتھ ظلم کا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ میرے بھائیوں اپنا رویہ محبتوں والا رویہ بناؤ، اخلاق والا رویہ بناؤ، نبی کے امتی ہونے والا رویہ بناؤ۔ ہمارے ذریعے سے نہ ہمارے والدین کو، نہ ہماری بیویوں کو، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے بھائیوں کو، نہ ہمارے رشتہ داروں کو، نہ ہمارے پڑوسیوں کو، نہ ہمارے دفتر کے ماتحتوں کو، نہ ہمارے دفتر کے اوپر والوں کو، دکاندار نہ اپنے کسٹمروں کو، اور کسٹمر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، ہمارا نبی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔
اور اس کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے، نہ آپ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی، نہ آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی، نہ آپ کے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ اتنا ہی نہیں، زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی، زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی، جس زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دشمن نے نیزہ مارا تھا، نیزہ مار کر ان کے پیٹ مبارک کا بچہ ضائع ہوا تھا اور ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا، جس ظالم نے، جس دشمن نے وہ نیزہ مارا تھا، حالانکہ زینب آپ کی بیٹی تھی، اس کا ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا، مگر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آیا اور آپ نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں وہی شخص ہوں بدبخت جس نے آپ کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا اور اس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، سلام محمد رسول اللہ کو۔ حضور نے فرمایا خبر، جس وقت میں نے سنا تھا میں نے اسی وقت ان کو معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے جو اپنی بیٹے کے قاتل کو اس کے معافی مانگنے سے پہلے معاف کر رہا ہے، اس نبی کو ہم ماننے والے ہیں۔ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں، ہم اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں، ہم انسان بن کر کے، ہم جانور نہیں، ہم کھوکھا نہیں بنیں گے، ہم رحمت ہی رحمت بنیں گے، رحمت للعالمین کا امتی، انسانوں کے لیے رحمت، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن جب حساب لگے گا، نیکیوں والے سے کہا جائے گا کھل گیا تیرے پاس بہت نمازیں ہیں، تیرے پاس بہت کچھ ہے، مگر تم نے اپنے باپ کو ستایا، تم نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، تم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کیا ہے، تو دفتر میں تھا تو ظلم کرتا تھا، تو دکان میں تھا تو لوٹ مار۔ میرے بھائی وہاں جب یہ میٹر لگنے لگیں گے تو ہماری وہ ساری عبادتیں اگر ہوں گی وہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا انسان بنانا محمد رسول اللہ کے مشن کا حصہ تھا، بااخلاق انسان بنانا محمد رسول اللہ دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شامل قرآن کریم میں حضور کا فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں، اسی بلند مرتبے کے اخلاق کے نبی کے ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی اپنا رویہ دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔